अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में उन्होंने दौरा किया है। और सिग्निफिकेंट बात यह है कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच तिजारत और दिफा समेत 21 जो मुफाहमत की यादाश्तें हैं, मुआहदे हैं, उन पर दस्तखत हुए हैं। और इस मौके पे बड़ी अहम तजवीज़ दी है तुर्की के सदर ने कि पाकिस्तान और तुर्की का जो तिजारती हजम है उसको $5 अरब तक बढ़ाया जाए। इससे पहले भी ये बात होती रही है, लेकिन एक सवाल ये भी है, जब हम पाकिस्तान की मईशत को, तिजारती इक़्तिसादी मरासिम को देखते हैं तो वो रियासतें या वो ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान की क़ुर्बतें हैं, क़ल्बी मरासिम हैं, वहाँ पर तिजारती हजम इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता है। बहरहाल सवाल ये है कि इस तजवीज़ पे कैसे अमल दरामद होगा, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है, तुर्किया की इससे मुताल्लिक क्या प्लानिंग है। आज के प्रोग्राम में इस नुक्ते पे बात करेंगे। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, सदर पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम और दीगर ऑफिशल्स की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है तुर्किया के सदर का पाकिस्तान आमद पर। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, और गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई ख़त नहीं मिला है। अगर कोई ख़त मिलेगा भी तो रहूँगा नहीं और वो ख़त वज़ीर-ए-आज़म को भेज दूँगा। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ये ख़त जो है ये चालें हैं महज। इससे मुतालिक भी बात करेंगे क्योंकि ख़त से मुतालिक PTI, बानी PTI बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि अपने अपने जो डिमांड्स हैं, ये शिकवे हैं, ये जो तकाज़े हैं वो ख़त में लिख दिए हैं और ख़त पे अब ये रद्द-ए-अमल जो आया है, आज के प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की तकरीबन 1.5 घंटा मुलाकात हुई है अडयाला जेल में। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की गई है, ज़राए से ये रिपोर्ट हुआ है। एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये है, गुज़श्ता रोज़ IMF की सरबराह ने कहा था कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न है। गुज़श्ता शब ये ख़बर सामने आई कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने बताया कि PTI की तरफ से एक डोजियर और ख़त जो पाकिस्तान में IMF का मिशन है उसको थमा दिया गया है, जिसमें जमहूरी इक़्तिदार की पामाली और इंतख़ाबात में धांधली समेत दीगर जो PTI के इल्ज़ामात हैं उनका जिक्र है। पाकिस्तान की रिपोर्ट भी इसमें लगा दी गई है और ये ख़त जो है वो लिखा गया है। अब ये ख़त लिखने का मकसद क्या है? बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को कर्ज़ ना दिया जाए? अगर कर्ज़ नहीं मिलेगा तो वो किसका फ़ायदा है? दूसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता ये भी है कि क्या ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत के मुतकाज़ी नहीं है? और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ माजी में भी ये ख़त लिखती रही है, इसके पॉजिटिव असरात क्या हैं अगर हैं तो, और या फिर नेगेटिव इसका असर क्या होना है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक़ वफाकी वज़ीर। खुर्रम साहब आपका शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, आप मौजूद हैं इस्लामाबाद में और PFUJ का इलेक्शन था, IFJ की प्रेसिडेंट आई हुई थी, उन्होंने इस इलेक्शन को मॉनिटर किया। राना मोहम्मद अजीम साहब PFUJ के सदर मुंतखब हो गए, दीगर मौलाना फजल रहमान साहब को भी हमने देखा, महमूदा चकरी साहब को भी। ओवरऑल ये इवेंट कैसा रहा, इसमें क्या बात हुई? और दूसरा, ये जो $5 अरब की अब ख्वाहिश का इजहार किया है तुर्किया के सदर ने, आप समझते हैं कि ये इसको अमली शक्ल देना मुमकिन है? अब्बास साहब शुक्रिया। एक तो ये जो सेमिनार था और इससे पहले असल में इलेक्शन हुआ PFUJ का, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट एक है जिसकी सदर हैं डोमिनिक पॉडले, उन्होंने ये इलेक्शन कराए। और ये जो तंजीम है इसके 6 लाख, दुनिया भर में 6 लाख मेंबर्स हैं और पाकिस्तान की PFUJ भी इसका एक हिस्सा है। उन्होंने इलेक्शन कराए और इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए। ना इलेक्शन कमीशन पे किसी ने एतराज़ किया, ना इलेक्शन पर किसी ने एतराज़ किया। और उसके बाद उन्होंने ही ऐलान किया, जो अहदेदार मुंतखब हुए हैं उसमें राना अज़ीम साहब सदर मुंतखब हुए हैं, शकील अहमद साहब जो हैं जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, और भी लोग हैं, और इंतकाल इक़्तिदार उनका हुआ है। उसके बाद इन्हीं की तरफ से PFUJ की तरफ से सेमिनार था आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, PICA एक्ट के हवाले से, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब थे, असद कैसर साहब थे, महमूद खान अचकज़ई साहब थे, दिनेश कुमार साहब थे, शहराम तरकई साहब थे, अखुंज़ादे हुसैन यूसुफ़ज़ई साहब थे। और हमें ये बताया गया कि अताउल्लाह तारड़ साहब को भी दावत दी गई थी, लेकिन वो अपनी मसरूफ़ियात की वजह से नहीं आ सके। उस वक्त ग़ालिबन ना आने की शायद ये वजह भी हो कि सदर तैयब एर्दोगान चूँकि इस्लामाबाद में हैं तो ज़ाहिर बात है वज़ीर इत्तलात की मसरूफ़ियात होंगी। तो सेमिनार का जो बुनियादी नुक्ता था वो तो यही था कि जी ये जिस किस्म के कवानीन
ایک ایسی پارلیمنٹ منظور کر رہی ہے جس نے ایک ایسی حکومت کو جنم دیا ہے جو ماضی میں یہ رونا روتی رہی ہے، خواہ مسلم لیگ ہو، خواہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ MQM ہو، کہ اس ملک میں انہیں اظہار رائے کی آزادی حاصل نہیں ہے، شہری حقوق ان کے پامال کیے جا رہے ہیں، شہری آزادیاں پامال کی جا رہی ہیں، انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، لیکن وہی حکومت جو ہے وہ کالا قانون منظور کرتی ہے جس میں صرف یہ میڈیا انڈسٹری کا ایشو نہیں ہے، یہ عام شہری کا جو ہے، وہ شہری جو انسٹاگرام استعمال کرتا ہے، فیس بک استعمال کرتا ہے، ایکس استعمال کرتا ہے، یا کوئی بھی ڈیجیٹل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ استعمال کرتا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ آتا ہے، پرنٹ میڈیا پہ لکھتا ہے، وہ سب کے سب اس کالے قانون کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں جناب شہباز شریف صاحب پچھلے دور میں جب PTI کی حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک ترمیم لا رہی تھی تو اس کے خلاف بھرپور صحافیوں کی جدوجہد میں شریک تھے اور اس کو کالا قانون قرار دیتے تھے۔ تو یہ بڑا کامیاب سیمینار تھا، سارے ملک سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک تو یہ ایونٹ ہو رہا تھا اسلام آباد میں، دوسرا جو ایونٹ ہے وہ ظاہر بات ہے صدر اردوان کا ہے، اور صدر اردوان کی طرف سے جو خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ یہ $1 ارب کا تجارت کا حجم $5 ارب ہو، یہ ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھنا ہمیں چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ چین ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، UAE ہے، اور ممالک ہیں جو دوست ہمارے ہیں، بہت قریبی تعلق ہے، لیکن تجارت ان کی انڈیا کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو تجارتی پالیسی ہے، جو مالیاتی پالیسی ہے، جو ہمارے اکنامک ایشوز ہیں، وہ اس قدر کیوں ابتر ہیں کہ ہمارا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، ہمارے دوستوں سے ہم اٹھا نہیں پاتے۔ لیکن میرے خیال اس کے بارے میں جناب خرم دستگیر صاحب بہتر انداز میں روشنی ڈال سکتے ہیں، ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں۔ خرم صاحب سوال یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ اردوان نے $5 ارب تک تجارتی حجم بڑھانے کے خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ کیسے ممکن ہے؟ اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جن ممالک یا ریاستوں کے ساتھ ہمارے قلبی قربتیں بہت زیادہ ہیں، تجارتی حجم اس حساب سے نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کا جو روایتی ڈیسٹینیشن ہے، جو منزل ہے، وہ مغرب کے ممالک رہے اور امریکہ رہا ہے، اور آج بھی جو اگر پہلے دو جو ڈیسٹینیشنز اگر آپ پاکستان کی ایکسپورٹس کے دیکھیں گے تو نمبر 1 پر امریکہ ہے، نمبر 2 پہ یورپی یونین ہے۔ تو لہذا پاکستان کا جو ایک روایتی جو ٹارگٹ ہے وہ یورپ رہا ہے۔ اب پچھلے کچھ سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس 21ویں صدی میں خاص طور پہ کہ جو ممالک عام طور پہ پہلے غریب سمجھے جاتے تھے، اب ان میں بھی بہت بائنگ پاور ہے، وہ بھی پوری دنیا سے جو چیزیں ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کا بھی کچھ جو قبلہ ہے یا ان کا جو ٹارگٹ ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، اور اس میں حکومت اگرچہ اس کو بہت انسینٹیو دیتی ہے۔ میرا جو کہ 4 سال وزارت تجارت کا ایک تجربہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ، لیکن ابھی بھی ان کی پریفرنس یہی ہے کہ وہ یورپ میں اور امریکہ میں ایکسپورٹ کریں، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ ترکی کے کیس میں ایک ضرور ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ترکی بھی ٹیکسٹائل کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، اور جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کے اوپر سے جو انہوں نے غیر معمولی ڈیوٹیاں 2013 میں لگائی تھیں ان کو اٹھائیں تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹ ہو سکے، تو وہ ہمیشہ اس سے جو ہے وہ ایک عذر تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کو یہ رسائی دی اپنی منڈی تک تو ان کی اپنی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ ایک 2010 سے 12 کے دوران پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی ٹرکی میں، اس میں ایک غیر معمولی اضافہ ہوا تھا، خاص طور پہ ڈینم کے لحاظ سے، جو جس سے جینز بنتی ہے۔ لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ تو ایکسپورٹ جو ہے وہ ہر سال کئی 10 to 20 ملین ڈالرز جو ہے وہ بڑھ رہی تھی،
تو انہوں نے اس کے اوپر ڈیوٹی لگا دی جو آج تک موجود ہے اپنی جگہ پہ, اور اس پہ بہت گفتگو بھی ہوئی ہے. لیکن تو ٹرکی جیسے ملک میں ضرور رکاوٹیں ہیں. جو غیر روایتی ایکسپورٹس ہیں ان کا ضرور یہاں ترکی میں بہت چانس ہے. جیسے گوشت ہمیں اپنا ایکسپورٹ کرنے کی جو لائف سٹاک کی پروڈکٹس ہیں ان کا بہت چانس ہے. دوسرا جو ہے وہ جو پاکستان کی اپنی ایک ضرور کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان میں وہ تنوع یعنی وہ ڈائیورسٹی اور وہ ویرائٹی نہیں آ سکی جس کی وجہ سے وہ مختلف ملکوں میں ایکسپورٹ کر سکیں. ابھی بھی وہ ٹیکسٹائل تک لارجلی خرم صاحب یہی سوال میں آپ سے میں یہی سوال آپ سے کرنے لگا تھا کہ آخر ہمارا ایکسپورٹر جو ہے یا ہماری جو پالیسی سازی ہے وہ ہم یہ کیوں نہیں سوچ سکے کہ ہمارا ٹارگٹ ہمیشہ امریکہ رہے گا, یورپ رہے گا, وہ ملک جہاں اور بہت ساری چیزوں کی ہماری کھپت ہو سکتی ہے, جس کی آپ نے ایک مثال دی ہے, پھل اور ان کی فنش گڈ جو ہیں وہ ہیں, سبزیاں ہیں اور چیزیں ہیں. ہم اس طرف گئے کیوں نہیں یا جا کیوں نہیں رہے؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر کسی وقت یورپی یونین یا امریکہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو پھر ہم بالکل ہی اپاہج ہو کے رہ جائیں گے, کیونکہ ہم 1-2 ایٹمز پر ہی سارا انحصار ہے ہمارا ایکسپورٹ کا. جی, اس میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی جو اوور آل صورتحال ہے اور حکومتی پالیسی میں بھی اس کا ایک حصہ ضرور ہے, لیکن ہماری جو اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی. اس حد تک میں بات کروں گا کہ وہ شاید غالباً پاکستان کی حکومتوں کی جو پالیسیز میں غیر تسلسل ہے اور اتار چڑھاؤ آتا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ ایکسپینڈ نہیں کرتے. لیکن مینلی تو پاکستان کی اکانومی کی اپنی صورتحال, مثلا آپ نے درست کہا کہ گوشت میں اور پھل میں اور سبزی میں یعنی ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے صرف ہم نے جو ہے وہ سمجھے بحیرہ عرب کے ایک تھوڑا سا حصہ کراس کرنا ہے اور پوری جو مشرق وسطیٰ ہے وہ ہمارے لیے کھلا ہے کراچی کی بندرگاہ سے. لیکن یہاں پھر ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کی زراعت کے اندر وہ جدیدیت اور سٹینڈرڈائزیشن یعنی جو معیار کو یقینی بنانا ہے وہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب, سوال یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹ ہے, ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہت اچھے ہیں, لیکن لارج سکیل مینوفیکچرنگ اور صنعت میں بتدریج 3.8% اور 1.3% کمی ہوئی ہے. گزشتہ روز پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ IMF کی سربراہ سے بات ہوئی ہے, ہم بجلی کی قیمتیں کم کریں گے. ایک تو کیا گراؤنڈز پاکستان IMF کو دے سکتا ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں, اور دوسرا یہ جو آپ نے نئے وینیوز کی بات کی ہے یا نئی پروڈکٹس کی جو بات کی ہے, اب لائف سٹاک پالنے پہ تو شاید بجلی نہیں لگتی, زراعت پہ بھی اس طرح بجلی نہیں صرف ہوتی ہے, لیکن اگین کاسٹ آف پروڈکشن ایک ایشو ہے. حکومت کی پالیسی اس پہ کیا ہے؟ منسٹری جو انڈسٹریز کی ہے یا پروڈکشن کی ہے اس کی طرف سے ایز سچ کوئی پالیسی ابھی نظر نہیں آئی. جی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے راستے میں جو ایک رکاوٹ تھی وہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دور کر دی ہے کہ جب پچھلے سال حکومت بنی تھی تو 22% شرح سود تھی, اب وہ آدھی رہ گئی ہے, 12% پر ہے, اور اب بہت جلد توقع یہ کر رہے ہیں کہ بجٹ تک اس میں مزید کمی آ جائے گی. تو جو مینوفیکچرنگ کے راستے میں جو کیپٹل کی رکاوٹ تھی وہ الحمدللہ دور ہو گئی. اب جو ہے وہ کیپٹل کی کاسٹ جو ہے وہ بہت نیچے آ گئی, آدھی رہ گئی ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید کم ہوگی. تو انڈسٹریل سیکٹر کو وہ لونز اویلیبل ہو جائیں گے جو ان کے لیے فیزیبل ہوں. دوسرا آف کورس بجلی کی قیمت کم کرنے کا اندیا پہلے وزیر صاحب نے دیا تھا, وزیر اعظم نے کل دے دیا ہے, تو اس سے بھی. اور IMF کو یہ جو ہے وہ ایک بڑا پرانا آرگیومنٹ ہے, کوئی نیا آرگیومنٹ نہیں ہے, لیکن اب چونکہ پاکستان کا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے وہ الحمدللہ ہر لحاظ سے اس میں استحکام آ گیا ہے کہ روپے کی قیمت بھی مستحکم ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں, اور تحریک انتشار کی کوشش کے باوجود جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات زر تھیں ان میں بھی ایک بہت حوصلہ کن اضافہ ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے اب حکومت یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ جو بجلی کے بلوں میں فار ایگزامپل بہت سارے جو ایکسٹرا ٹیکسز ہیں دوسرے محکموں کے, وہ ان محکموں کے حوالے کر کے تو بجلی کے بل پر جو بوجھ ہے وہ بھی کم کیا جا سکتا ہے. جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ بھی کم کی جا رہی ہیں, کیونکہ ITPs کے ساتھ ایگریمنٹس جو ہیں وہ اس سال اچھا یہ آپ نے ہوئے تھے اور مزید ہو رہے ہیں.
خرم صاحب آپ نے ذکر کیا ہے اب پی ٹی آئی نے جو ڈوزیئر لکھا ہے آئی ایم ایف کو، یہ سرپرائزنگ ہے. گزشتہ روز آئی ایم ایف کی سربراہ تعریف کرتی ہے پاکستانی معیشت کی، شام کو وہ ڈوزیئر لکھتے ہیں اور اس ڈوزیئر میں جو ان کے شکوے شکایات ہیں وہ بھی اب آئی ایم ایف تک پہنچے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بطور گورنمنٹ آپ پاکستان کا ہاؤس کیوں مینیج نہیں کر سکے، پی ٹی آئی کو مینیج کیوں نہیں کر سکے کہ اب وہ یہ ڈوزیئر، یہ شکوے شکایتیں آلدو ماضی میں بھی انہوں نے لکھے، جا کے وہاں رکھ رہے ہیں. اور لیٹس سپوز اگر تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے جی عباس صاحب، فاشسٹ جماعتوں کو آج تک کوئی مینج نہیں کر سکا کیونکہ وہ انتشار میں اپنے اقتدار کا رستہ تلاش کرتی. نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈوسیے پہلا نہیں ہے. 24 فروری 2024 تقریباً ایک سال پہلے عمران خان نے ایک خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو، باقاعدہ وہ آن ریکارڈ ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک پاکستان کے الیکشن کو آڈٹ نہ کروا دیا جائے تب تک پاکستان کو قرضہ جاری نہ کیا جائے. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے ان کے دو جو صوبائی وزراء تھے، وزرائے خزانہ، وہ بھی آن ریکارڈ ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ آڈیو منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں واضح طور پر انہیں اندیا دیا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں گے جس سے پاکستان آئی ایم ایف کو اپروچ نہ کر سکے اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچے. تو یہ آئی ایم ایف سے کو استعمال کرنا پی ٹی آئی کا، اور یہ صرف آئی ایم ایف کو استعمال نہیں کر رہے اس وقت، یہ جی ایس پی پلس کے خلاف بھی اس وقت ان کے اراکین جو ہیں وہ یورپ میں سرگرم ہے، امریکہ میں بھی ہم ان کو دیکھ چکے ہیں. تو یہ ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے پاکستانی مفادات کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہے اور ملک دشمنی کی مرتکب ہے. خرم صاحب، آپ کے خیال میں اگر یہ مذاکرات جو چل رہے تھے یہ کامیاب ہو جاتے یا الیکشن کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں یا اعتراضات ہیں وہ دور کر دیے جاتے تو پھر بھی وہ ایسا ہی کرتے؟ جی نہیں، دیکھیے ان کے جو اعتراضات ہیں وہ ابھی تک ثبوت اور شواہد کی شکل میں سامنے نہیں آ سکے. ان کا یہ بھی ایک وتیرہ ہے کہ ان کا چونکہ ایک سوشل میڈیا میں خاص مہارت حاصل کر چکے ہیں، وہ ہر اپنے واقعے کے اوپر ایک ایسی دھند پھیلا دیتے ہیں دشنام کی، الزامات کی اور مختلف قسم کے، جسے ہم کہتے ہیں لائبل اور سلینڈر کی، کہ اس کی وہ پھر اس دھند میں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی ان کے پاس مذاکرات میں جو اصل موقع تھا وہ یہ تھا کہ 8 فروری کے انتخابات کے متعلق بھی، اور اگر 26 نومبر میں بھی ان کو اعتراضات تھے، تو وہ ایسے ٹھوس ثبوت ان مذاکرات میں سامنے رکھتے، آئی ایم ایف کو نہیں دینے تھے، ان مذاکرات میں سامنے رکھنے تھے کہ حکومتی ٹیم جو ہے اس کو وہ کنونس ہوتی، اور اگر واقعی وہاں ایسے شواہد تھے تو پھر اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا تھا. لیکن اگر وہ یہ کام جہاں کرنا ہے کہ جی جو مختلف ایشوز کے پر ثبوت اور شواہد اکٹھے کر کے حکومتی ٹیم کے سامنے رکھنے تھے اور قوم کے سامنے رکھنے تھے، وہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھے ہیں. جو ایشوز جو ہیں ان کے حکومت اور ریاست سے ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ آرمی چیف کو خط لکھنے میں لگا دیے ہیں. تو جو اصل ٹارگٹ ہے ان کا، وہ پاکستان کی جمہوریت کو یا جمہوری طریقوں کو جو ہے تقویت پہنچانا نہیں ہے، وہ کسی بھی طریقے سے انتشار کے ذریعے، خطوں کے ذریعے، ڈوسیئر کے ذریعے اقتدار تک پہنچنا ہے. جی خرم صاحب، وہ ٹریبونل جو اسلام آباد میں بنتا ہے اس میں وہ کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، ٹریبونل جب فیصلہ کرنے پڑتا ہے ٹریبونل تبدیل کرا دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ مذاکرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بانی سے ملاقات کروا دیں. آپ کے نائب وزیر اعظم ہیں اس میں اسحاق ڈار صاحب، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، عرفان صدیقی صاحب جیسے بااثر لوگ ہیں، وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ملاقات نہیں کروا سکے. تو یہ دوسری سائڈ پہ بھی تو ایک کمزوری ہے نا، جس کی وجہ سے ان کو موقع مل رہا ہے اعتراضات اٹھانے کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اعتراضات اٹھائیں جس سے پاکستان کے آئین اور جمہوریت جو ہے، جو آلریڈی بڑی شکستہ حالت میں، اس کو مزید کمزور کریں. وہ اگر کمزور کر رہے ہیں، وہ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں. وہ ڈوسیے جو انہوں نے بنایا ہے انہوں نے مذاکرات کے ٹیبل پر کیوں نہیں رکھا کہ جی ہمارے پاس یہ ثبوت اور شواہد ہے جس کی بنیاد پر کمیشن بننا چاہیے. لیکن نہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی بڑی تعداد ان کی حمایتی ہے، لہذا ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ پاکستان کو اس وقت ارشاد صاحب پوری دنیا میں بدنام اور کمزور کر رہے ہیں اپنے سیاسی فائدے کی خاطر، جو کہ خود ان کو نقصان پہنچے گا. الحمدللہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. ان کی تمام تر جو فساد کی اور ایجیٹیشن کی جو پالیٹکس تھی
وہ ناکام ہوئی ہے, انٹرسٹ ریٹ آدھا رہ گیا ہے, ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ڈبل ڈیجٹ اضافہ ہے. الحمدللہ جو قیمتیں بڑھنے کی رفتار تھی وہ صفر رہ گئی ہے, بہت کم. لیکن خرم صاحب وہ تو چلیں اپوزیشن میں ہیں, لیکن اب گورنر پنجاب ہیں, وہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو عطا اللہ تارڑ صاحب کا مینڈیٹ ہے وہ حقیقی نہیں ہے, اور اس طرح وہ اور بہت سی باتیں کرتے ہیں, آپ کے لیڈران کا نام لیتے ہیں. مطلب ایک ایسی جماعت جس کی وجہ سے آپ حکومت قائم ہے آپ کی, اسی کے گورنر کوئی عام شخصیت بھی نہیں, جاوید لطیف صاحب. اب جاوید لطیف صاحب کے تو خیر اپنے جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں جیتا, ہمیں زبردستی حکومت میں بٹھا دیا گیا. آپ کے اپنے ساتھی یہ کہتے ہیں. اب یہ موقع جب آپ خود دے رہے ہیں تو پھر پی ٹی آئی پہ آپ کا کیا گلہ بنتا ہے؟ وہ تو اس کو بڑھائیں گے, وہ تو اپوزیشن میں. میرا گلہ یہ بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے اداروں سے ضرور شور ڈالیں, احتجاج کریں, پٹیشنز کریں, لیکن بیرونی دنیا میں جا کر پاکستان کو رسوا اور بدنام نہ کریں بغیر ثبوت اور شواہد کے. دیکھیے 8 فروری 2024 سے اب 1 سال ہو گیا ہے. کیا وہ سوائے اس پہلا ڈوسیے جو انہوں نے IMF کے سامنے رکھا ہے, کیا وہ قوم کے سامنے کسی بھی ٹھوس صورت میں اپنے الزامات لا سکے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہوا؟ 26 نومبر کو اب 3 مہینے ہونے کو آ گئے ہیں. کیا وہ قوم کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے ٹھوس صورت میں شواہد لا سکے ہیں کہ کیا ہوا؟ صرف ہر روز الزام لگانا ہے, ہر روز بدامنی پیدا کرنی ہے, اور ہر روز یہ کوشش کرنی ہے کہ پاکستان میں انتشار پیدا کیا جائے جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کے اقتدار کا رستہ نکلے گا. اور جو اصل ذمہ داری ہے ان کی خیبر پختونخوا میں 12واں سال ہے حکومت کرتے ہوئے, کہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کی جنہوں نے ہمیں ووٹ دی ہیں ان کی زندگیاں بہتر کریں, ان کے بچوں کے معاشی مستقبل کی فکر کریں, پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کی کوشش کریں, پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اس پر کوئی فوکس نہیں ہے. پی ٹی آئی کا ہر قدم پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اور پاکستان کی ریاست اور جو جمہوری آئین ہے اس کی جو جڑیں ہیں اس کو کمزور کرنے کے لیے. اچھا یہ بتائیں, میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی؟ اچھا خرم صاحب ایک اور ایشو ہے عباس صاحب, ایک اور ایشو ہے خرم صاحب, وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے ایک پیکا ایکٹ میں ترامیم منظور کی ہیں جس کی وجہ سے نام تو لیا گیا, فیک نیوز کا نام لیا گیا, سوشل میڈیا کا, لیکن ہر شہری کا گلا آپ نے گھونٹ دیا ہے. اور یہی پیکا ایکٹ تھا جو 16 میں منظور ہوا آپ کی حکومت کے دور میں, لیکن جب اس میں کوئی ترمیم لانی چاہی, آرڈیننس جاری ہوا پی ٹی آئی دور میں, تو شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب, ساری لیڈرشپ کہتی تھی کہ یہ کالا قانون ہے, ہم جو ہی اقتدار میں آئیں گے اس کو ختم کر دیں گے. لیکن اب پہلے سے بھی اس کو سخت کر دیا گیا ہے, اور عملاً اس ملک میں ہر قسم کا میڈیا جو ہے اس کا چلنا ناممکن بنا دیا گیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے آپ کی حکومت کو بھی نقصان ہو رہا ہے, آپ کی جو جماعت ہے سیاسی جس نے ظاہر بات ہے کہ صحافت کے ساتھ چلنا ہے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے؟ یہ اس طرح کی قانون سازی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ارشاد صاحب اس ملک میں جو بہتان تراشی, الزامات, فحش تصویریں, فحش طریقوں سے اداروں کے سربراہان کو مدعون کرنا, جس میں خاتون صحافی بھی شامل ہیں اور بے شمار خاتون صحافیوں کے ساتھ آج بھی یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے, یہ سیلاب کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے. اب ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی سد باب کرنا ہے. اس پر میں اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ جو پی کا ایکٹ ہے, یہ نئی جو امینڈمنٹ ہیں, یہ اس کا حل نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمیں یہ جو ایک بہتان ہے, الزام تراشی ہے, حد تک عزت ہے, جھوٹے تحریری الزام, یعنی جب آپ کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ ایک تحریری الزام لگا رہے ہیں, تو کیا یہ کرنے کی آزادی نہیں ہے؟ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک پی ٹی آئی کے درجنوں لوگ آ کر حکومت پر سخت ترین تنقید کرتے ہیں, ان پر تو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تعزیب نہیں لگی. جی صحیح, ٹھیک. ہمارا تو اختلاف ہی یہی ہے نا, ہم نے کہا کہ مل بیٹھ کے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ یہ جو
جھوٹ اور بہتان تراشی کسی طرف سے بھی ہوتی ہے، خواہ آپ کے مخالفین کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کے حامیوں کی طرف سے ہوتی ہے، ہمارے مخالفین کی طرف سے ہوتی ہے، یا ہماری صفوں میں سے ہوتی ہے، اس کا سدباب کریں. لیکن نہ حکومت بیٹھنے کے لیے تیار ہے، نہ مشورہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک ایسا قانون بنا دیا ہے جس کو نجی محفل میں حکومت کا کوئی وزیر مشیر بھی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بریف کمنٹ خرم صاحب. ارشاد صاحب، میری توقع صرف یہ ہے کہ آپ جیسے عاقل اور بالغ نظر لوگوں سے بہت جلد انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ مشورہ کرے گی تاکہ اس قانون کو بہتر کیا جا سکے. جی ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ. وقت کا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب نے. زبیری صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. زبیری صاحب، اب عدلیہ اور معیشت کے معاملات بھی تقریباً ساتھ ہی چل رہے ہیں. IMF مشن نے گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی تو PTI نے اسے بیرونی مداخلت سے تعبیر کیا، جبکہ گزشتہ شام خود ڈوزیئر بھیج دیا اور اس میں تمام شکوے شکایات جو ہیں وہ رکھ دیے IMF کے سامنے. تو اب اس میں جو بیرونی مداخلت اصلی والی ہے وہ کون سی ہے؟ کیا یہ شکوے وہاں IMF کو پہنچانا یہ بھی بیرونی مداخلت نہیں ہے؟ آپ کے جو حلقہ ہے وہ اس پہ کیا سوچ رکھتا ہے؟ قانوندان کیا سوچتے ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ مداخلت ہمارے اندرونی معاملات میں کسی طرح سے بھی ہو وہ غلط ہے. اب دیکھیے IMF کے جورسڈکشن کیا ہے بتائیے ان کی، کہ وہ چیف جسٹس سے مل کے ہمارے سسٹم کی بات کریں. بالکل ہم آپس میں کر سکتے ہیں کہ جی ہمارا سسٹم صحیح نہیں چل رہا، یا ہمیں شکایت ہے 26ویں ترمیم سے، یا ہمیں شکایت ہے کہ جس طرح سے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں. لیکن باہر کے لوگوں کو تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمارے اوپر، وہ بھی IMF جس کا ایک مانیٹرنگ، کیونکہ ہم ان سے پیسے لیتے ہیں تو شاید اس وجہ سے ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ مناسب تھا کہ معزز چیف جسٹس صاحب کو ان سے ملنا. لیکن نیچرلی وہ مل لیے ان سے. اگر کسی نے ان کو خط بھی لکھا ہے اس سلسلے میں تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو خط نہیں، آپ کو بیرونی مداخلت آپ خود کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہ آئیں آپ دیکھیں یہ چیزیں، کیا مطلب آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یا تو آپ لکھتے، آپ دوسرے ایسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں جیسے ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہوتی ہیں، وہ اگر آپ سے پوچھیں کہ کیا حال ہے تو آپ اس کا جواب بے شک دیں. لیکن جو آپ فرما رہے ہیں اگر انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے تو میں نہیں سمجھتا وہ بھی مناسب ہے. اچھا زبیر صاحب، یہ فرمائیں کہ اب صورتحال ایسی بن گئی ہے، ہمیں تو سمجھ کوئی نہیں آ رہی، ساری جو روایات ہوتی تھیں، اخلاقیات ہوتی تھیں عدلیہ کی بلکہ بار کی بھی، وہ ختم ہو گئی ہیں. اب 4 جج صاحبان نے ایک یا 5 نے ریپریزنٹیشن پیش کی، وہ ریجیکٹ کر دی گئی کہ جی جو جج تشریف لائے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، انہوں نے چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف نہیں لیا، وہ سینئر، ان کی سینئرٹی کا پہلے تعین ہونا چاہیے، وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. ان کو اب قائم مقام چیف جسٹس بھی بنا دیا گیا ہے، وہ انہوں نے سنبھال لیا ہے. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں ایک سینئر قانون دان کے طور پر اور سپریم کورٹ کے بار کے سابق صدر کے طور پر کہ یہ معاملہ کہاں تک چلے گا؟ کیا واقعی جو عدالتی فعالیت کے نتیجے میں لوگوں کو ایک امید پیدا ہوگی کہ ریاست کے معاملات اب آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، وہ امید ختم ہو رہی ہے، یا اس سے کوئی خیر کا پہلو نکل رہا ہے؟ اور جس طرح جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ معاملات سیٹل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں، تو ان کو اس سسٹم کو چلنے دے، سب ٹھیک ہو جائے گا. واقعی ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہیں، میں اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کہی تو میں بہت ادب سے ان سے اختلاف کروں گا کہ ان کو چیف جسٹس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی عدلیہ آزاد ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا رہی. لیکن جو جوڈیشل، دیکھیں جو 26ویں، میں سمجھتا ہوں اس ملک میں پہلے ہی بہت حالات خراب تھے، ہمیشہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی. ڈائریکٹلی آپ نے دیکھا کئی مارشل لاء کے زمانے آئے جس کے اندر PCO لگا کے ججز کو اچھے ججوں کو فارغ کیا گیا. اب انہوں نے کہا PCO وغیرہ تو کیونکہ مارشل لاء تو لگ نہیں رہا، آپ کس طرح سے کریں؟ انہوں نے کہا کہ اب اپنے مرضی کے ججز لگا دو، وہ اتنی تعداد میں لگا دو کہ پھر یہ جو باقی جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں وہ فارغ ہو جائیں.
تو یہی اب ہو رہا ہے. اب آئی ہوپ یہ چیف جسٹس صاحب کو دیکھیں, کیونکہ جو ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں اس کی اس کمیٹی کا جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ تو چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں. وہاں ہمیشہ یہ لوگ مائنورٹی میں جا رہے ہیں, اور جو سیاستدان یا بار کاؤنسل کے ارکان ان کے ساتھ الحاق ہیں, ان کی میجورٹی ہو کے وہ اپنی مرضی کے ججوں کو اپوائنٹ کروا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ میں اس وقت, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہ کر لیتی اس وقت مؤخر کر دیتے اپوائنٹمنٹس. کیونکہ دیکھیں آپ نے فی الحال میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اپوائنٹمنٹ اس وقت ہوئے سپریم کورٹ میں بہترین ججز ہیں, جو چاروں کورٹ سے آپ نے سینئر ججز لے لیے وہاں سے. اور لیکن آپ نے دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج جو تھے, جو نمبر 2 پہ, تو ان کو نہیں لیا اور نمبر 3 کو لے لیا. وہ تینوں بہت اچھے جج ہیں وہاں. تو لیکن دیکھیے نا اس کی کیا, اور ان کو دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کے سینئر جج کو ایکٹنگ چیف جسٹس بھی نہیں بنایا, اور یہی سندھ ہائی کورٹ میں بنایا. اور اب جو جسٹس ڈوگر ہیں وہ 15 نمبر کی ان کی سینیورٹی تھی. اور دیکھیں لیکن ان کو لانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کو چیف جسٹس بنانا ہے, کیونکہ ایکٹنگ بنایا, کیونکہ چیف جسٹس تو صرف جوڈیشل کمیشن ہی اپوائنٹ کر سکتا ہے نا, اور پھر صدر اس کو سائن کریں گے. تو اس وقت تک ان کو ایکٹنگ بنا دیا. نیچرلی ان 6 ججوں سے تو شکایت ہے نا, کیونکہ انہوں نے وہ خط, ان کی مجال کیسے ہوئی کہ انہوں نے وہ خط لکھ کے باتیں کچھ بتائی لوگوں کو, تو ان کو تو ان میں سے ان کو تو چننا ہی نہیں ہے. تو آپ بتائیے جو ججز اس طرح سے لائے گئے, اور پھر باقی, اور یہ چیف جسٹس صاحب جو اسلام آباد کے تھے, معزز جج صاحب, چیف جسٹس صاحب, وہ جاتے جاتے ان کے خلاف فیصلہ کر گئے. اب وہ چیلنج کریں گے ان کو سپریم کورٹ میں. اس طرح پہلے بھی ہو چکا ہے سینیورٹی کے ہمیشہ کیسز ایونچولی سپریم کورٹ میں جب ان کی ریپرزنٹیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے, مسترد ہو جاتی ہے, تو اس کی اپیل, یہ پٹیشن وہ سپریم کورٹ میں کرتے ہیں کہ ہماری سینیورٹی آپ طے کر دیں. اب یہ فیصلہ وہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہی جائے گا, اور وہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جسٹس ڈوگر سینئر ہیں یا جسٹس محسن اختر کیا نہیں. اور دیکھیے ایک بات مجھے تو سمجھ نہیں آئی, اس کے کیا محرکات اس کے پیچھے کیا ہیں, کہ وہاں جو نمبر 3 کے جج تھے جسٹس میاں گل حسن, ان کو ایکٹنگ جج بنایا گیا, یعنی ان کو واپس بھیجا جائے گا ہائی کورٹ میں. کس طرح سے بھیجا جائے گا, اور کیوں ان کو وہاں لے جایا گیا, اور کب ان کو بھیجا گیا, کیونکہ ہمیشہ ایکٹنگ جج کا پیریڈ تو ایک ڈیٹرمنٹ پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کے لیے وہ ایکٹنگ جج رہیں گے. زبیری صاحب, ایک اور معاملہ ہے جو چیف جسٹس نے بانی پی ٹی اے کا خط ہے وہ ججز کی آئینی کمیٹی کے حوالے کیا ہے. ٹیکنیکل نکتہ یہ ہے, یہ بتا دیں کہ کیا سپریم کورٹ از خود کسی درخواست پہ یا خط پہ جوڈیشل انکوائری کنڈکٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں انکوائری کا, سپریم کورٹ کا کام انکوائری کرنا نہیں ہوتا. دیکھیے وہ آپ, ہاں جو آپ کے 184(3) کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہے تو وہ انکوزیٹوریل ضرور ہوتی ہیں, لیکن وہ لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہیں. دیکھیں میری آپ کا نارمل کیس ایڈویسوریل ہوتا ہے کہ 2 وکیل آتے, 2 پارٹیاں ہوتی ہیں. 184(3) میں کوئی مدعا ہوتا ہے جو وہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز ہوتی ہیں, لیکن وہ ہوتی جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں. لیکن انکوائری کرنا سپریم کورٹ کا پر سے کام نہیں ہے. لیکن اب جو انہوں نے خط لکھا, ہاں وہ خط کو سو موٹو میں کنورٹ کر سکتے تھے, لیکن آپ پتہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو یہ سو موٹو کی کے اوپر بھی قدغن لگا دی گئی. 184(3) کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ کب وہ لے سکتے ہیں, اور 187 جو پڑھا جاتا تھا آرٹیکل 187, اس کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا. تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا 26ویں آئینی ترمیم کے, اور یہ خاص طور پہ جو وہ آرٹیکلز کے جو جوڈیشری سے متعلق ہیں, اس وقت تک تو یہی ابہام رہے گا, یہی چپل کریش رہے گی, اور یہی اس طرح سے ڈفرینسز رہیں گے, اور یہ آپس کے ڈفرینسز, وکلا میں تقسیم, یہ سب آپ دیکھتے رہیں گے. دیکھیے ہمارے حساب سے آزاد عدلیہ اس ملک میں ختم کر دی گئی ہے, کیپچر کر لیے گئے ہیں کورٹس. اب اس کے بعد نیچرلی انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہاں سے ہوتی تھی امید کہ ایک آدمی کو کہ آپ کے, کیونکہ میرا اور آپ کا سارا جو کیس ہوتا تھا, کہ وہ زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں 184(3) یا کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتی ہیں, جیسے ریٹ پٹیشن بھی کہتے ہیں, وہ سرکار کے خلاف ہوتی ہیں. اب وہ ان کی مرضی کے ججوں کے سامنے بینچز بنائی ہوئی ہیں, انہی کے سامنے لگیں گے, تو پھر ہم تو امید رکھیں گے کہ وہاں سے انصاف ملے گا. لیکن دیکھیے جب ججز وہ خود ایگزیکٹو بنا رہی ہے کہ ان کے خلاف جو کیس یہ جج یا یہ بینچ سنے گی, تو پھر بڑے اس میں سوال تو اٹھیں گے. نہیں زبیری صاحب, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. بنیادی نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ کے اعتراضات ہیں, ججز کے تقرر کے طریقہ کار پہ جو آپ کے اعتراضات ہیں, اس میں وکلاء برادری یونانیمسلی ہم آواز بھی نہیں ہے, آپ لوگوں میں بھی دھڑے بندی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر یہ اتنا جینون مدعا ہے تو اس پہ سارے متفق کیوں نہیں ہیں قانون کے لوگ؟ دیکھیے اس لیے نہیں ہوں گے, کچھ جو لوگ ان کے جو 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس کے مستفید ہیں. آپ دیکھیے وہ جو لوگ ہیں, انہی کے لوگ اب ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں, انہی کے لوگ لا آفیسرز ہیں, تو وہ تو اس کے یہ تو ان کو تو فائدہ ہوا اس سے. نہیں پہلے بھی اعتراض تو یہی تھا کہ اپنی چیمبر کے لوگ ججز لگا دیے جاتے تھے. تو ابھی دیکھیے ان کے چیمبروں کے جو منسٹر صاحب وغیرہ کے, ان کے چیمبروں کے لوگ اپوائنٹ ہو رہے ہیں یا ان کے گروپ کے لوگ اپوائنٹ ہو رہے ہیں زیادہ تر.
آپ دیکھ لیجیے, آپ چاہتے ہیں تو میں اچھا مڈل وے, اس کا حل کیا ہو سکتا ہے ویسے؟ اس کا سولوشن بھی ہوگا نا؟ حل یہی ہے. دیکھیے چیمبروں کی بات دیکھیں, یہ بڑا غلط الزام لگایا کرتے تھے جب ججز کی میجورٹی ہوتی تھی اور اپوائنٹ کرنے میں کہ چیمبروں کے ججز آ گئے. آپ یہ کیا کوئی پابندی ہے کہ ایک جج جو چلا جاتا ہے اس کے چیمبر سے ایک اچھا وکیل جج نہیں بن سکتا؟ اس کے چیمبر میں اچھا وکیل نہیں ہو سکتا صرف اس کو اس لیے نہ جج بنایا جائے کیونکہ وہ ایک جج کے چیمبر سے ایکس جج جو جج اب جج بن گیا اس کے چیمبر میں وہ ہے, یا اس کو کوئی رشتہ دار ہے, یا وہ کسی جج کا بیٹا رہا ہے. اس طرح تو آپ کی تاریخ میں کتنے باپ دادا رہے لیکن سب کمپیٹنٹ تھے. جسٹس وحید الدین کو دیکھیے, جسٹس وجیہ الدین کو دیکھیے, ان کے بیٹے تھے. تو یہ دیکھیے نا, مطلب کہ اتنی ایگزامپلز آپ کے ملک میں موجود ہیں کہ جن کے باپ بیٹے انہوں نے بڑے اچھے سے سرو کیا جوڈیشری میں. آج ان کا باپ کا, بیٹے کا, دادا کا نام ہے سر. تو یہ کہہ دینا, الزام لگا دینا کہ جی ان کے چیمبروں سے آتے تھے اس لیے یہ سسٹم صحیح نہیں تھا. اب کیا ہو گیا؟ تو مڈل میں یہی ہے. دیکھیے جو آپ کو یاد ہوگا 21ویں ترمیم کا جو کیس تھا, وہ فل کورٹ نے 17 ججوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ کبھی کوئی ترمیم آئی 175A میں تو وہ اس میں ہمیشہ ججز کی پرائمیسی رہے گی اپوائنٹمنٹ آف ججز میں. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ آئینی ترمیم تو فل کورٹ کی بھی اس کے خلاف جاری ہے بات. اور جس نے وہ آتھر جج تھے ان کا کل انتقال ہو گیا, جس شیخ عظمت سعید صاحب, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو ان کی وہ ججمنٹ تھی اس کیس میں. تو اب دیکھیے اس کیس ججمنٹ آف فل کورٹ وہ آپ نے اس کو بھی رد کر دیا. یہ دیکھیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ججز کی اجارہ داری تھی تو آپ اس کو جو اپنی کمیٹی تھی اس کو کر دیتے کہ اگر آپ کے ججز ان کے پاس اختیار ہوتا اس کو ریجیکٹ کرتے اور پھر آپ اس کو بیٹھ کے اس کو جوڈیشری ریویو کر لیتے. جی زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بات کریں گے, بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی 1.5 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, آج کی ایک ڈیولپمنٹ اور یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی 1.5 گھنٹہ ملاقات جاری رہی ہے. اب اس میں obviously بہت سی باتیں ہیں, لیکن جو ذرائع سے خبر سامنے آئی ہے اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے نظر ثانی کی درخواست کی ہے بانی پی ٹی آئی سے کہ شیر افضل مروت صاحب کو جو پارٹی سے نکالا گیا ہے اس پہ ذرا پھر سے غور فرمائیں. شیر افضل مروت صاحب نے بھی رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پارٹی میں میرے خلاف سازشیں ہوئی, میں کسی گروپ کا حصہ نہیں تھا, اس وجہ سے مجھے نکال دیا گیا, لیکن میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کل بھی مخلص تھا, آج بھی مخلص ہوں اور کل بھی مخلص رہوں گا. بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظر ثانی کی درخواست قبول ہونی چاہیے, اور شیر افضل مروت کا ایک ایسی جماعت جو اپوزیشن میں ہے اس سے نکل جانا, اور ایک کریڈٹ وہ لیتے ہیں کہ جب سب بلوں میں چھپ گئے, جب سب روپوش ہو گئے تو میں نے اس وقت پی ٹی آئی کے علم کو بلند کیا, اور اس کی وجہ سے ان کی ایک پاپولیرٹی بھی ہے. کیا کوئی ڈینٹ ڈالے گا؟ اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی یا مشکل وقت میں نکلے, کیا پیغام ہے؟ یا یہ درخواست رد ہو جائے گی آپ کی نظر میں بانی پی ٹی آئی کے مزاج کو دیکھتے ہوئے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈینٹ ڈالنے والی بات ہے, اگر ڈینٹ ڈالنا ہوتا تو جہانگیر خان ترین ڈال لیتے, جناب پرویز خٹک صاحب ڈال لیتے, محمود خان جو تھے کے پی کے والے وہ ڈال لیتے, بزدار صاحب ڈال لیتے. ڈینٹ تو بات ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی جہاں چلی گئی ہے اور جس طرح سے چلی گئی اور جس طرح موجودہ حکمران اتحاد نے اس کو پاپولیرٹی عطا کی ہے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے, وہ شیر افضل مروت تو نہیں ڈال سکتے. لیکن آج جو ان کا رویہ, ان کا ٹویٹ میں نے بھی دیکھا ہے, یہی رویہ وہ پہلے رکھتے تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی. انہوں نے جس طرح سے یہ سوابی کے جلسے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سیکرٹری جنرل تقریر کر رہا ہے اور وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جب آتا ہے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, اور پھر پارٹی ڈسپلن کا بھی خیال نہیں کرتے, اور جو نزاکتیں ہوتی ہیں اپوزیشن کی جماعت جب وہ برسر اقتدار جماعت کے ساتھ یا برسر اقتدار طبقے کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہو اور شکار ہو اس کے جو اقدامات ہوتے ہیں, تو اس صورت میں ان کو جو احتیاط برتنی چاہیے تھی وہ نہیں برتی. لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر وہ یقین دہانی کرا دیتے ہیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب یقین دہانی کراتے ہیں کہ جی جو ہوا سو ہوا, میں نہیں
آئندہ وہ اپنا وہ بیہیو کریں گے، نظم و ضبط کی اور ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، پابندی کریں گے تو ہو بھی سکتا ہے. ظاہر بات ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیڈرشپ بھی ناراض ہوتی ہے، پھر معافی تلافی بھی ہوتی ہے. اگر ہو جائے تو مجھے تو کوئی ایسی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی. یا سیاسی جماعت کا معاملہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جو مخالفین ہیں ان کے پاس کتنی مضبوط چارج شیٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرانے میں کامیاب رہے، اور جو معافی کی درخواست ہے اس میں کتنے مضبوط دلائل ہیں کہ ان کی اگر معافی ہوتی ہے یا معذرت قبول ہوتی ہے یا ان کو واپس لیا جاتا ہے تو وہ کتنے مفید جماعت کے لیے ہو سکتے ہیں. یہ دونوں دیکھنے والی باتیں ہیں. اچھا ارشاد صاحب، علی امین گنڈا پور کا یہ نظر ثانی کی درخواست کرنا، کیونکہ علی امین گنڈا پور سے متعلق بھی آپ کے علم میں ہے کہ پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے. ابھی جب جنید اکبر کو کے پی کے کا صدر لگایا گیا، بظاہر تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی دیتی رہی ہے، لیکن درپردہ اس کے اختلافات یا ان کی کارکردگی سے لوگ مطمئن تو نہیں تھے. کیا علی امین گنڈا پور بھی ابھی تک ویسے ہی ٹرسٹ وردی ہیں جو 2 ماہ پہلے تک تھے بانی پی ٹی آئی کی نظر میں، یا خود ان کا اعتماد کہیں نہ کہیں جا کے ہلا ہے؟ اب ایسے میرے علم میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ سیاسی جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر سے کوئی آواز اٹھی، اور سوشل میڈیا پہ باتیں چلتی رہتی ہیں، اختلافی آوازیں آتی ہیں، لیکن کسی ایم این اے نے، ایم پی اے نے، کسی گروپ نے کھڑے ہو کے یہ کہا ہو، یا کسی عہدیدار جو باضابطہ جماعت کے ہیں، کے پی کے سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے کہا ہو کہ جی علی امین گنڈا پور ہمیں نہیں چاہیے، علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وفا نہیں کر رہے، ایسی بات تو میرے سامنے تو نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ تو ہر طرح کی چیزیں چلتی ہیں، کچھ درست ہوتی ہیں، کچھ مبالغہ آرائی ہوتی ہے، کچھ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کچھ اکاؤنٹ سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ جماعت کا کوئی ممبر ہے، جماعت کا کوئی ہمدرد ہے، جماعت کا کوئی خیر خواہ ہے، یا جماعت کا کوئی مخالف ہے. تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ابھی تک تو کوئی ایسی توانا آواز جو ہے کسی عہدیدار کی طرف سے، کسی ایم این اے کی طرف سے، ایم پی کی طرف سے سامنے نہیں آئی. جب آئے گی تو اس پر تبصرہ بھی کر لیں گے، دیکھ بھی لیں گے کہ کیا اس کے نتائج و عواقب کیا ہوتے ہیں. اچھا ارشاد صاحب، جو آئی ایم ایف کو ڈوزیر پی ٹی آئی کی طرف سے لکھا گیا ہے اس میں کیا ہے، وہ درست ہے، وہ نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ ڈوزیر لکھنے کے بعد جو بات ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ریلیونٹ کوارٹرز کے ساتھ کوئی چینل ایکٹیو ہے، کوئی بات بھی ہو رہی تھی، پھر بیچ میں یہ خبریں دم بھی توڑ جاتی ہیں، لیکن کیا یہ ڈوزیر جانے کے بعد پھر سے ایک دوری آئے گی، یا یہ ڈوزیر اتنا ہرٹ نہیں کرے گا ریلیونٹ کوارٹرز کو، اور وہ چینل اگر کوئی ایکٹیو ہے تو وہ ایکٹیو ہی رہے گا؟ دیکھیں، اس میں جو بنیادی چیز ہے، میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت، خواہ وہ حکومت میں ہے ہو، خواہ اپوزیشن میں ہو، کوئی بیرونی امداد طلب کرے، کسی بیرونی ادارے کو پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کا موقع فراہم کرے یا دعوت دے. میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس معاملے میں حکومت اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں ہی اس بات کا احساس کریں کہ اپنے کسی قدم سے وہ اپنے مخالف کو یہ موقع فراہم نہ کریں کہ وہ کسی اور طرف دیکھنا شروع کرے. آپ یہ جو خود مختار آزاد اقوام ہوتی ہیں، جو ریاستیں ہوتی ہیں، جو معاشرے ہوتے ہیں، وہ اپنے معاملات خود طے کرتے ہیں، کسی طرف نہیں دیکھتے. لیکن اگر آپ اپنے معاملات خود بیٹھ کر بحسن و خوبی طے نہیں کرتے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اقدامات نہیں کرتے، قانون کی پاسداری نہیں کرتے، تو اس کے بعد پھر یہ توقع کرنا کہ جی مجھے تو کھلی چھٹی ہے کہ میں جو کرتا پھروں، جس طرح کرتا پھروں، اور دوسرا فریق جو ہے وہ ایک ضابطہ اخلاق کا پابند ہو، حدود و قیود کا پابند ہو، ایسا نہیں ہوتا. یہ جو صورتحال پاکستان میں پیدا کر دی گئی ہے کہ آپ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ عدالت سے کوئی ریلیف نہیں لے سکتے، کوئی ادارہ ایسا نہیں رہا جو پانی چھڑکے، جو ایک جنگ چل رہی ہے، جو لڑائی چل رہی ہے، جو محاذرائی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے، جمہوریت تباہ ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے بارے میں ایک آنریبل جج کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی
وہ جو کلیپس کر چکی ہے. ایسی صورت میں پھر ہر طرح کے امکان کو مد نظر رکھ کے جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ کوئی پاگل نہیں ہوتے یا ان کے پاس اختیار نہیں ہوتے یا ان کے پاس طاقت نہیں ہوتے, وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا کیا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ ڈوزیئر جو پیش کرنا ہے اس کا کوئی فائدہ ہو نقصان ہو اس جماعت کو, اس سے قطع نظر ملک کے لیے تو یہ اچھی فعال نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. ہماری تو توہین ہوگی نا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب زرداری صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو معاملہ تھا, قتل کا معاملہ, حوالے کیا تھا ایک بیرونی ایجنسی کے اور وہاں سے انویسٹیگیٹر بلائے تھے, تو اس وقت باقاعدہ یہاں شور مچا تھا. اور ہاں میں نام نہیں لے رہا تھا, اسکاٹ لینڈ یارڈ سے. تو اس وقت پارٹی کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ہم کسی بیرونی ادارے کو, بیرونی انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کو کیوں انوالو کریں. یہ ہمارے نظام عدل پر جو ہوگا عدم اعتماد ہوگا, یہ ہمارے اداروں پر عدم اعتماد ہوگا. وہ دنیا یہ کہے گی کہ ہماری پولیس, ہماری باقی جو ایجنسیز ہیں, تفتیشی ایجنسیاں ہیں, وہ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کے قتل کا سراغ لگا سکے. تو یہ اسی بنیاد پر کیا گیا تھا, یہ بات ہوئی تھی کہ بھی یہ دروازہ آپ نہ کھولیں. تو میرا تو خیال ہے کہ ہم بھی IMF کو جب ہم نے یہ اختیار دے دیا یا یہ شرط اس کی مان لی کہ وہ ہمارے چیف جسٹس سے بھی ملے گی, وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے بھی ملے گی, کسی اور سے بھی ملے گی, اور یہ بتائے گی, پوچھے گی کہ جناب والا آپ کا نظام عدل قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ نے دروازہ کھول دیا ہے, پھر اس کے بعد اس دروازے سے جو آنا چاہے, جو جانا چاہے, پھر آپ کس کو روکیں گے؟ جی ٹھیک, ارشاد صاحب یہ تو ہمیں یہ کام کرتے ہوئے سوچنا چاہیے. جی ٹھیک, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.